जनवरी 2013 की यकबस्ता सर्दी में जब अलमदार रोड पर हजारा कबीले के मर्दोजन 86 मैयतें अपने दरमियान रखे हुए धरना दे रहे थे तो उनसे यकजहती के लिए मुल्क के दीगर शहरों में उनके हम मसलक अहले तशी भी धरना दिए हुए थे। काश इस मुल्क में रहने वाले दीगर मसालिक के लोग भी हजारा कबीले के अफराद के दुख में शरीक होकर अपने अपने इलाकों में एहतजाजन धरना देते तो मुझे यकीन है कि आज 7 साल बाद हजारों को एक बार फिर क्वेटा की सर्दी में अपनी 11 मैयतें मगरबी बाईपास पर रखकर धरना देने की जरूरत ना पड़ती। हजारा कबीले का मामला दीगर मसालिक की इसी बेएतनाई और बेरुखी ने गंभीर बना दिया है। मुद्दतों मैंने अपने मुल्क के उलमाए किराम से दस्त बस्ता अर्ज की है कि मिली यकजहती काउंसिल बनाने की बजाय अगर सुन्नी उलमाए किराम किसी धमाके में मरने या टारगेट किलिंग में कत्ल हो जाने वाले शिया अफराद के जनाजों में अपने मुक्तदियों को लेकर ऐसे जौक दर जौक शामिल हों जैसे वो अपने अकाबरीन के जनाजे पढ़ते हैं या अपने बुजुर्गों के उर्स में शरीक होते हैं, और शिया उलमाए किराम अपने लोगों को टारगेट किलिंग या धमाकों में जाँ बहक होने वाले सुन्नी अकाबरीन की नमाज जनाजा में ऐसे शिरकत की तरगीब देते जैसे आशूरा और चहलुम के जुलूसों में जाने की तरगीब देते हैं। तो इस मुल्क में फिरका वारियत का सांप उलमाए किराम की जूतियों के नीचे आकर कब का कुचला जा चुका होता। फिरका वारियत की बुनियाद पर होने वाले कत्ल का इल्जाम आप अमरीका, ईरान, अरब ममालिक से लेकर भारत बल्कि मुल्की इदारों पर भी लगा सकते हैं, मगर इसको रोकने में जो कोताही है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी उलमाए किराम पर आयद होती है। अब तो यूं लगता है कि हमारी सियासत भी फिरका वाराना इख्तिलाफ की ताबे होती जा रही है। क्वेटा बाईपास पर धरना दिए हुए हजारों के बारे में ये सोच ही रहा था कि काश शिया उलमाए किराम के साथ वहां सुन्नी उलमाए किराम भी मौजूद होते, मगर मुझे अचानक एक बहुत बड़ा धचका लगा जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें मनाने के लिए भी अपनी काबीना से 2 शिया अराकीन अली ज़ैदी और जुल्फी बुखारी को चुना। इस हरकत ने तकसीम को और गहरा कर दिया। हजारा कबीला चौथे मंगोल हुक्मरान अरगौन खान के बेटे गयासुद्दीन मोहम्मद खुदाबंदा की औलाद हैं। ये अरगौन खान की तीसरी ईसाई बीवी का बेटा था जिसका नाम माँ ने निकोलस रखा और ईसाई पादरी के पास जाकर बपतिस्मा भी दिलवाया। ये और इसका भाई गाजान खान दोनों ईसाइयत से बेजार होकर मुसलमान हो गए। गाजान खान ने अपना नाम महमूद और निकोलस ने अपना नाम मोहम्मद रखा। ये दोनों सुन्नी उल अकीदा मुसलमान थे, लेकिन खुदाबंदा के बकौल वो हनफी और शाफी इख्तिलाफात से इस कदर बेजार हुआ कि उसने शिया उलमा अल हली और अल बहरानी के साथ निशस्त व बर्खास्त शुरू की और फिर 1310 में असना अशरिया शिया हो गया, जबकि दूसरा भाई गासान खान सुन्नी रहा और वो मंगोल सल्तनत का सरबराह भी बना जो तिब्बत से लेकर दजला फर्रात तक फैली हुई थी। उसने मंगोलों का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया और उसी की वजह से तमाम मंगोल जौक दर जौक मुसलमान हो गए। उसी के बारे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, है आया योरश तातार के अफसाने में, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने में। गयासुद्दीन मोहम्मद खुदाबंदा के साथ मंगोलों की एक बहुत बड़ी तादाद शिया हो गई जो बाद में हजारा कहलाई, जो दरअसल मंगोलों की एक फौजी यूनिट से ताल्लुक रखती थी जो 1000 फौजियों पर मुश्तमिल थी। गाजान खान ने अपनी सल्तनत में इस्लामी कवानीन नाफिज किए, शराब और सूद पर पाबंदी लगाई। उसकी मौत के बाद मोहम्मद खुदाबंदा हुक्मरान हुआ तो उसने हिजाज के इलाके पर लश्कर कशी की ताकि उसे ईरानी मंगोल सल्तनत का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन जजीरा अरब और हिजाज के हुक्मरान हसामुद्दीन मोहम्मद इब्ने ईसा ने बसरा अबूर करते ही उस लश्कर को बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया और पूरी फौज बिखर कर रह गई। इसके चंद माह बाद मशहूर आलिम और मौर्रिख जिसने जामे तवारीख मुरतब की, रशीदुद्दीन फजलुल्लाह हमदानी, उसने हजारा कबीले के मूरस आला खुदाबंदा जो खुद को चीनी नाम और जायतों से बुलवाता था उसे जहर देकर हलाक कर दिया। इस जुर्म में रशीदुद्दीन फजलुल्लाह हमदानी की गर्दन उड़ा दी गई। ईरान की इल्मी तारीख का ये रोशन सितारा अपनी कायम करदा मशहूर इल्मी दर्सगाह रबा रशीदी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। आज उस अजीम दर्सगाह के सिर्फ खंडरात में नजर आते हैं। रशीदुद्दीन फजलुल्लाह हमदानी एक कौम परस्त ईरानी था जिसने जामे तवारीख में पहली दफा इस खित्ते का नाम ईरान रखा था और उसकी शायरी पहलवी नज़्में क्लासिक का दर्जा रखती हैं। जब अमीर तैमूर का बेटा जलालुद्दीन मीरान शाह हुक्मरान हुआ तो एक मंगोल हुक्मरान के कत्ल के जुर्म में फजलुल्लाह हमदानी की कब्र खुदवाई गई और उसकी हड्डियां एक यहूदी कब्रिस्तान में दफन कर दी गईं क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने से पहले एक ईरानी यहूदी खानदान से ताल्लुक रखता था। इसी
نوعیت کے بے شمار گروہی، سیاسی اور مسلکی اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے اولجائتوں کا وفادار منگول ہزارہ قبیلہ افغانستان کے دور دراز پہاڑی علاقے ہزارہ جات میں جا کر آباد ہو گیا۔ چند صدیوں بعد ہزارہ جات میں آباد یہ پرامن قبیلہ اس وقت ایک بڑی کشمکش کا شکار ہوا جب امیر عبد الرحمن 1889 میں افغانستان میں برسر اقتدار آیا تو اس کے خلاف اس کے چچا زاد بھائی محمد اسحاق نے بغاوت کر دی اور ہزارہ قبیلے کے سربراہ شیخ علی ہزارہ نے محمد اسحاق کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں ہزاروں کے خلاف دیگر قبائل کو اکٹھا کرنے کے لیے امیر عبد الرحمن نے اسے ایک مذہبی رنگ دیا اور سنی شیعہ تقسیم کا آغاز کیا۔ یوں اس نے سنی ہزاروں کو شیعہ ہزاروں سے لڑوا کر ان کی طاقت کو منتشر کر دیا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمن نے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ہزارہ جات کے علاقے کو ایک عقوبت خانہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے اس قبیلے کے افراد ہجرت کر کے مختلف علاقوں میں پناہ گزین ہونے لگے، جن میں ایک کوئٹہ شہر بھی تھا جہاں انگریز کی عملداری تھی۔ دوسری افغان جنگ کے دوران ہزاروں نے انگریز فوج میں ملازمت اختیار کی اور کوئٹہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ امیر عبد الرحمن کے بعد اس کا بیٹا حبیب اللہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ہزاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کوئٹہ شہر میں آباد ہزارے واپس جانے پر راضی نہ ہوئے، اس لیے کہ یہ لوگ برطانوی فوج میں اتنی بڑی تعداد میں بھرتی ہو چکے تھے کہ 1904 میں ان کی ایک علیحدہ رجمنٹ ہزارہ پائنیئرز بنائی گئی۔ کوئٹہ کی مشرقی سمت پہاڑ کے دامن میں مولانا ابو لالا مودودی کے ایک بزرگ کیرانی چشتی کی زمین تھی، جسے ہزاروں کے بزرگ حاجی ناصر علی نے خرید کر وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ اسی نسبت سے آج بھی یہ علاقہ ناصر آباد کہلاتا ہے۔ جنرل موسیٰ خان اپنے والد کے ساتھ افغانستان سے یہیں آ کر آباد ہوئے، جو شیعہ ہزارہ قبیلے کے سرکردہ فرد کہلائے، جبکہ سنی ہزارہ قبیلے میں قاضی فائزیسا کے دادا قاضی جلال الدین قلات ریاست کے وزیر اعظم کے عہدے پر متمکن ہوئے۔ ہزارہ قبیلے کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 132 سال سے افغانستان اور خطے کی حالات پرسکون ہوتے ہیں اور نہ ہی ان پر مسلط مسلسل عقوبت اور ظلم میں کسی طور کمی آتی ہے۔ ان پر مظالم کی کہانی اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی داستان بہت طویل اور دل گداز ہے۔ اس کی کڑیاں لبنان کے تریپولی، شام کے حلب، عراق کے بغداد، افغانستان، ایران اور پاکستان کے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے انہیں علاقائی حالات سے علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ درہ بولان میں مچھ کا یہ علاقہ جہاں ہزاروں کا قتل عام ہوا، ایسے واقعات کے حوالے سے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مچھ اور اس کے ارد گرد آباد قوموں اور قبیلوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پورے علاقے میں کوئلے کی کانوں پر کام کرنے والے مزدوروں کے آبائی علاقوں کی پسماندگی اور غربت کا علم اور کانوں کے مالکان کے بارے میں تفصیلی معلومات اس واقعے کے پس منظر کو جاننے میں بہت حد تک معاون ہو سکتی ہیں۔ جذباتیت سے دور اور مسلکی اور نظریاتی وابستگی سے مکمل طور پر علیحدہ ہو کر اس مسئلے کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ ہم کبھی بھی اس طرح کے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ گزشتہ 15 سالہ میڈیائی دور میں پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہی ہے کہ ہر کسی نے اپنی نظریاتی اور مسلکی اینک لگا کر تجزیہ کیا۔ ایماندارانہ تجزیے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایک نہیں بلکہ سب کے سب گروہ ناراض ہوتے ہیں، مگر غیر جانبداری اور نیک نیتی سے لکھنے والے کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بقول اقبال رحمت اللہ علیہ، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش۔ بلوچستان میں کوئلے کی کانوں کی یہ پٹی جو کوئٹہ کے شمال میں تکاتو پہاڑ اور زیارت کے پہاڑوں کے بیچوں بیچ ناکس اور شاہرگ کے کانوں سے گھومتی ہوئی دو راستوں سے کوئٹہ کے گرد نیم دائرہ بناتی ہے۔ ایک سم سے یہ کوہ مردار میں سنجدی اور پھر اسی پہاڑ کے اختتام پر مچھ کے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایک زمانے میں ان کانوں کی ملکیت اکثر پنجابی، سرائکی اور اردو بولنے والوں کے پاس ہوتی تھی اور مزدور کانکن خیبر پختونخوا کے علاقے سوات خصوصاً شانگلہ سے آتے تھے۔ مقامی بلوچ اور پشتون قبائل کا ان کانوں میں حصہ اس لیے ضرور رکھا جاتا تھا کہ مالکوں اور کانکنوں دونوں کو تحفظ ملتا رہے۔ اس کاروبار نے آباد کاروں کی ایک امیر کمیونٹی تیار کی جو ایک عرصے تک کوئٹہ پر چھائی رہی۔ مچھ میں بھی زیادہ تر کوئلے کا کاروبار وہاں موجود آباد کار ہی کیا کرتے تھے۔ بلوچستان میں انگریز کے زمانے ہی سے جب کبھی حکومت کے خلاف لوگ اٹھتے تو اس کے نتیجے میں کوئلے کی کانوں کا دھندا سب سے پہلے متاثر ہوتا۔ وجہ ایک تھی کہ ان کانوں میں کام کرنے والے مزدور علاقائی نہیں ہوتے تھے
اور مالکان بھی زیادہ تر سٹیلر تھے، اس لیے یہ کاروبار سب سے آسان ٹارگٹ تھا اور کسی قسم کے قبائلی رد عمل کا خوف بھی نہیں تھا۔ دشت سے لے کر بی بی نانی پل تک کا علاقہ ہر دور میں تخریب کاری اور دہشت گردی کا مرکز رہا ہے۔ یہ علاقہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بلوچستان کو ملانے والی بنیادی شاہراہ پر واقع ہے، اس لیے یہاں دہشت گردی بہت جلد نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک تنگ درہ ہے جس کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑوں پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن پر مقامی لوگ آج بھی پیدل سفر کرتے ہیں۔ دونوں جانب کی پہاڑوں کے بیچ 50 سال سے کئی ایسے محفوظ مقامات موجود ہیں جو فراریوں اور تخریب کاروں کے کیمپوں کے طور پر وقت پڑنے پر زندہ ہو جاتے ہیں۔ سپلنجی، رودبال، سانگان، سورنیج، پنجپائی اور اکبرگ وغیرہ ان اندرونی راستوں کی وجہ سے ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ ان رستوں پر دن رات اسمگلنگ آسانی سے ہوتی رہتی ہے اور مجرموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کو پناہ کے لیے ٹھکانے بھی میسر آتے ہیں۔ یہی غیر معروف پہاڑی راستے کسی مجرم کو بآسانی افغانستان بھی پہنچا سکتے ہیں اور قاتلوں کو وہاں سے لا بھی سکتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں زیادہ تر بروہی اور بلوچ آباد ہیں اور کسی اجنبی کا واردات کر کے ان علاقوں میں چھپنا یا ان راستوں سے گزرنا کسی طور پر بھی مخفی نہیں رہ سکتا۔ اپنے مخصوص محلے وقوع کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والی کارروائی کے دوران بھی یہ علاقہ شدید متاثر ہوا تھا اور اکبر بگٹی کے چابہک ہو جانے کے بعد بھی اسی علاقے سے ہی ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں کا آغاز ہوا تھا۔ پہلا دل دہلا دینے والا واقعہ مچھ سے چند کلومیٹر دور پیر غیب کے تفریحی مقام پر پیش آیا جہاں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین پکنک پر گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے شناختی کارڈ دیکھ کر ایسے لوگوں کو شناخت کیا گیا جو بلوچ اور پشتون نہیں تھے اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ وقت بدلنے اور حالات کے دن بدن خراب ہونے سے غیر مقامی لوگ علاقہ چھوڑتے گئے اور کوئلے کے کاروبار پر آہستہ آہستہ بروہی اور پشتون افراد کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ مزدور تو بلوچستان سے ملتا ہی نہیں، اس لیے انہیں سوات سے ہی لایا جاتا رہا۔ مچھ میں کوئلے کی کان پہلی دفعہ گورنر موسیٰ کے بھتیجے اور بہت ہی پیارے مرحوم دوست سردار سعادت نے حاصل کی جو ہزارہ قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک دو اور ہزاروں نے بھی اس کاروبار میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان مالکان کی وجہ سے اب یہاں کوئلے کی کانوں پر کام کرنے کے لیے افغانستان سے ہزاروں کو برآمد کیا جانے لگا کہ جو جفاکش بھی تھے اور اس کام کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ سردار سعادت جب 1988 میں الیکشن لڑ رہا تھا تو اس پر اسی کی ہزارہ قوم کے امیدوار نور محمد صراف نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس نے افغانستان سے لاتعداد ہزاروں کو لا کر بروری روڈ پر آباد کروایا ہے اور ان کے شناختی کارڈ بنا کر اس کے خلاف جعلی ووٹ دلوائے گئے۔ ہزاروں کا بروری میں آ کر آباد ہونا دراصل افغانستان میں روسی افواج کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ یہ ان کی کوئٹہ میں دوسری آبادکاری تھی جو پہلی آبادکاری کے 90 سال بعد شروع ہوئی۔ جس طرح 1890 میں حاجی ناصر علی نے کیرانی چشتی مودودی سے مشرقی پہاڑ کے دامن میں ناصر آباد کی زمین خرید کر اپنی قوم کو آباد کیا تھا، ویسے ہی افغانستان سے آئے ہوئے ایک اور ہزارہ جس کا نام غالباً نجف علی تھا، اس نے مغربی پہاڑ کے دامن میں بروری میں بلوچوں سے زمین خرید کر اپنی قوم کو وہاں آباد کرنا شروع کیا۔ افغانستان سے آئے ہوئے پشتون مہاجرین اور ہزارہ مہاجرین میں ایک اہم اور نمایاں فرق یہ رہا کہ پشتون مہاجرین اپنے لیے بنائے گئے کیمپوں، جنگل پیر علی زئی، سرخاب، محمد خیل اور دیگر جگہوں پر باحیثیت مجموعی جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے چند ایک صاحب حیثیت شہروں میں آ بسے اور جو تھوڑا بہت کام جانتے تھے وہ بازاروں اور کھیتوں میں مزدوری کرنے لگے۔ کوئی کھیت پر رہتا تو کوئی کیمپ چلا جاتا، لیکن افغانستان سے آئے ہوئے ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ان مہاجر کیمپوں میں نہیں گیا، بلکہ یہ سب کے سب بروری کے اس علاقے میں آ کر آباد ہوتے چلے گئے اور یوں یہ نو وارد ہزارے بھی کوئٹہ میں پہلے سے زیادہ آباد ہزارہ کمیونٹی کا حصہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھ میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے 11 افراد جو بروری میں رہتے تھے، ان کے بارے میں افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ ایک مراسلہ تحریر کیا ہے کہ ان میں سے 7 جاں بحق ہمارے شہری ہیں اور ہمیں 3 مرنے والوں کے ورثاء نے درخواست دی ہے کہ ہماری میتیں پاکستان سے منگوائی جائیں تاکہ ہم انہیں اپنے آبائی علاقے ہزارہ جات افغانستان میں دفن کریں۔ افغانستان سے آنے والے ان ہزاروں نے کوئٹہ میں 100 سال سے آباد مقامی ہزاروں کے لیے بھی قدم قدم پر مشکلات کھڑی کیں۔ دونوں کے رویوں، مزاج، ماحول اور معاشرتی تربیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک کا جرم دوسرے کے کھاتے میں پڑ جاتا،
لیکن سب سے بنیادی معاملہ جس نے اس صورتحال کو گھمبیر کر دیا وہ افغانستان سے تازہ آئے ہوئے ہزاروں کا افغانستان میں اپنی قوم کے دیگر افراد سے مسلسل رابطہ، افغانستان کی جنگ میں ایک فریق کی حیثیت سے شمولیت اور اپنی دشمنی کا بوجھ ساتھ لے کر پاکستان منتقل ہونا تھا۔ افغانستان کی گزشتہ 40 سال کی تاریخ نے جہاں پشتون، ازبک، تاجک اور ترک عوام کو قتل و غارت کا شکار کیا ہے، وہاں اس ملک کے ہزارے بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ جس طرح افغانستان میں موجود قبائل کے افراد کو عالمی جہادی تنظیمیں دیگر ممالک میں پھیلی ہوئی جنگ میں ملوث کرتی رہی ہیں، جیسے تاجک تاجکستان میں، ازبک ازبکستان میں اور پشتون پاکستان میں، ویسے ہی ہزاروں کو بھی ان کی مسلکی وابستی نے مشرق وسطی میں پھیلی ہوئی جنگ میں جھونک دیا۔ شام و عراق میں داعش کے ظلم کے خلاف لڑنے والوں میں افغانستان کے ہزارے پیش رہے اور اس جنگ میں جانوں کا نقصان سب سے زیادہ انہی افغان ہزاروں کا ہوا۔ ہزارے افغانستان کا تیسرا بڑا نسلی گروہ ہیں جن کی تعداد تقریباً 40 لاکھ کے قریب ہیں۔ افغانستان کے علاوہ یہ پاکستان میں 9 لاکھ اور ایران میں بھی تقریباً 5 لاکھ ہیں۔ اقوام متحدہ کے کمیشن برائے مہاجرین کی 2005 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 50,000 افغان ہزارے کوئٹہ میں موجود تھے۔ آج 15 سال بعد ان کی تعداد یقیناً کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ افغانستان میں ان کا علاقہ ہزارہ جات تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ صفوی حکمران شاہ عباس نے جب ایران کا سرکاری مذہب شیعہ قرار دیا تو ہزاروں کی بھی اکثریت نے اپنے جد اعلیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شیعت قبول کر لی اور ان کا علاقہ ایک ٹیکس فری زون قرار دے دیا گیا۔ افغان بادشاہ امیر دوست محمد نے پہلی دفعہ ان پر ٹیکس عائد کیا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا ہوا۔ افغانستان جب برطانیہ کے ساتھ لڑائی میں فتح یاب ہوا تو گندمک معاہدہ طے پا گیا تو امیر عبد الرحمن نے ہزاروں پر قابو پانے کے لیے جنگ شروع کی۔ یہ ایک شدید نسلی اور مسلکی بنیادوں پر لڑی جانے والی لڑائی تھی جس کے زخم آج تک افغان معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر حبیب اللہ عام معافی کے باوجود بھی افغان بادشاہ نادر شاہ کو 8 نومبر 1933 کو ایک ہزارے لڑکے عبد الخالق ہزارہ نے اس وقت قتل کر دیا جب وہ ایک جلسے میں ایوارڈ تقسیم کر رہا تھا۔ عبد الخالق ہزارہ کو سزا کے لیے میدان میں لایا گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے پستول کس انگلی سے چلائی؟ اس نے شہادت کی انگلی کی جانب اشارہ کیا، اسے کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا تم نے نشانہ کس آنکھ سے لگایا؟ اس نے دائیں آنکھ کی طرف اشارہ کیا جسے خنجر سے نکال دیا گیا اور یوں اسے بادشاہ کو قتل کرنے کے جرم میں اذیت ناک موت سے دوچار کیا گیا۔ اس واقعے کا ہزاروں پر وہی اثر ہوا جیسا اثر اندرا گاندھی کے قتل کے بعد سکھوں پر بھارت میں ہوا تھا۔ پشتون معاشرے میں یہ خلیج آج بھی موجود ہیں اور افغانستان کے ہزارے 2 وجوہات کی بنیاد پر وہاں ایک جزیرے کے طور پر آباد ہیں، ایک نسلی اور دوسری مسلکی۔ یوں تو وہاں بدخشانی شیعہ بھی ہیں جو طالبان کے ساتھ حکومت میں بھی شریک تھے، لیکن ہزاروں کی تقسیم گہری اور دوہری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت افغان جنگ میں یہ علاقہ پرسکون بھی رہا اور دیگر جہادی تنظیموں سے الگ بھی۔ البتہ ان کے ہاں ایک سیکولر لبرل گروہ تنظیم نسل 9 ہزارہ نے اس قدر جڑیں مضبوط کر لیں کہ وہ شیعہ علماء اور مذہبی طبقے سے برسر پیکار ہو گئی۔ ان کی لڑائی افغانستان تھی لیکن اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں تھا۔ سوویت یونین آیا تو اسلامی گروہ نے مضبوطی پکڑی اور انہوں نے اس سیکولر تنظیم کا خاتمہ کر کے اپنے علاقے کو خود مختار بنا لیا۔ جس طرح افغان جہاد نے پورے افغانستان میں نوجوانوں کو مسلح کیا، انہیں ٹریننگ دی، اسی طرح ہزارے بھی مسلح جدوجہد کا حصہ بنے، لیکن ان کا تعلق اور رشتہ ایران سے رہا، جبکہ باقی گروہ پاکستان سمیت دیگر ملکوں سے تعلق بناتے رہے۔ روس کے جانے کے بعد تمام ہزارہ گروہ حزب وحدت کے نام سے اکٹھے ہوئے اور شمالی اتحاد کا حصہ بن گئے۔ طالبان نے 1998 میں ان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کی کہانیاں دونوں جانب بڑی خون چکا ہیں۔ جب طالبان نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا تو ان کے مظالم بھی ناقابل بیان تھے، اور جب امریکی فوج کا قبضہ ہوا تو جس بے دردی سے ہزاروں نے طالبان کو قتل کیا وہ کہانیاں بھی انتہائی خوفناک ہیں۔ اس مسلسل جنگ کا آخری ایندھن ہزارے اس وقت بننا شروع ہوئے جب عراق سے امریکہ روانہ ہوا اور عراق میں ایرانی اثر و نفوذ کی کہانی کا آغاز ہوا۔ عرب بہار کے آتے آتے شام و عراق کا سارا علاقہ میدان جنگ بن چکا تھا۔ داعش وجود میں آئی جس نے دنیا بھر کے ان جہادیوں کو اپنی جانب متوجہ کیا جو ابھی تک صرف مسلکی نفرت میں الجھے ہوئے تھے۔
افغان ہزاروں میں ایک گروہ سپاہ محمد کے نام سے 1980 میں موجود تھا جو سوویت یونین کے خلاف لڑے، پھر ایران کی طرف سے ایران عراق جنگ میں لڑے اور آخر میں طالبان کے ساتھ بھی جنگ کرتے رہے۔ جب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا تو اس گروپ کے سربراہ علی رضا توسلی اور ہزارہ مذہبی رہنما محمد باقر علی علوی نے ایرانی حکومت سے درخواست کی کہ ان کے گروپ کے 25 جنگجو ہزارے مشہد میں موجود ہیں، انہیں اگر قبول کیا جائے تو وہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کے تحفظ کے لیے شام جانا چاہتے ہیں۔ ایرانی حکومت نے فوراً یہ درخواست قبول کی اور فاطمیون کے نام سے ایک گروپ تشکیل کر کے انہیں وہاں روانہ کر دیا۔ یہ گروپ انتہائی تیزی سے بڑھنے لگا کیونکہ ایران میں موجود مہاجرین ہزاروں کو بھی فوراً شامل کر لیا گیا تھا۔ لڑائی جب زوروں پر تھی تو اس وقت اس گروپ میں 20,000 جنگجو ہزارے موجود تھے جو شام اور عراق میں ہونے والی آپس کی لڑائی لڑ رہے تھے۔ ان کی بھرتی کے لیے 2015 میں باقاعدہ قم اور مشہد کی مساجد میں مہم چلائی گئی۔ ایران میں موجود ہزاروں کے ساتھ ساتھ افغانستان میں موجود نوجوان لڑکوں کو خاص طور پر اس تنظیم میں بھرتی کیا جاتا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی افغانستان کی نمائندہ کیتھی گینن نے مہدی نامی ایک ہزارے لڑکے کا انٹرویو کیا جو 17 سال کی عمر میں اپنے شہر ہرات سے شام لڑنے کے لیے گیا تھا اور اب 5 سال بعد حالات ٹھیک ہونے پر واپس آیا تھا۔ وہ افغانستان میں خود کو غیر محفوظ سمجھتا تھا، سرکاری فوج اسے ایرانی ایجنٹ سمجھتی تھی اور اس کے کئی 100 ساتھیوں کو پکڑ کر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ طالبان ان پر کسی صورت اعتبار نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے افغان ہزارے جو جنگوں کے خاتمے کے بعد اپنے گھر افغانستان واپس آ چکے تھے، انہیں کسی کی طرف سے کوئی بھی امان میسر نہیں تھی۔ آج یہ ہزارے افغان حکومت کے نزدیک دہشت گرد ہیں اور طالبان کے نزدیک ناقابل بھروسہ۔ مہدی جیسے ہزاروں افغان ہزارے القاعدہ اور النصرہ فرنٹ کے ساتھ حلب کی مشہور لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں ایک جانب شام، عراق، چیچن، ازبک اور دیگر قوموں کے لوگ شامل تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں شام کی سرکاری فوج، ایرانی پاسداران، عراقی اور افغان شیعہ گروہ شامل تھے۔ اس گروپ کو روس کے جنگی طیاروں کی مدد بھی حاصل تھی۔ شام کی جانب سے مرنے والوں میں دوسرے نمبر پر افغان ہزارے تھے۔ یہ مکمل طور پر ایرانی کمانڈ اینڈ کنٹرول میں رہتے تھے۔ جب تک توسلی زندہ رہا وہ خود گروہ کی قیادت کرتا رہا، لیکن اس کی موت کے بعد یہ براہ راست پاسداران کے ماتحت ہو گئے۔ اس سے کہیں بہت کم تعداد میں ایک اور گروہ زینبیون بنایا گیا جس میں پاکستانی شامل تھے۔ پاکستانی ہزارے بھی فاطمیون میں ہی جاتے تھے۔ آج جب جنگ کے بادل چھٹے ہیں تو یہ سب جنگجو اپنے اپنے علاقوں میں واپس لوٹ رہے ہیں، بلکہ ویسے ہی جیسے سوویت یونین جب افغانستان سے نکلا تو تمام جہادی جب اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے تو وہاں شدت پسندی نے عروج پکڑا، کیونکہ ان تازہ بے روزگار اور بیکار لوگوں کو لڑنے کے سوا کوئی اور کام نہیں آتا تھا۔ ہزاروں کے ساتھ معاملہ مزید سنگین ہوا۔ اپنے گھر افغانستان میں ہی جائیں تو صدیوں کی نفرت ہے اور نہ امریکی ان پر اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی طالبان۔ ایسے میں ان کا فطری ٹھکانہ پاکستان بنتا ہے۔ یہ یہاں آنا شروع ہو گئے۔ جو جنگجو تھے انہیں تو خطرات کا اندازہ تھا، وہ اپنے ٹھکانوں میں محفوظ رہے، لیکن وہ بیچارے جو محنت مزدوری کرتے تھے اس طویل دشمنی کا ایندھن بننے لگے جو اس خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب ایک گروہ میدان جنگ سے واپس لوٹتا ہے تو اپنی دشمنی بھی ساتھ لاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ دوسرے گروہ کے لیے نرم چارہ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں ہزارے نرم چارہ ہیں، انہیں مار کر گزشتہ جنگوں کا بدلہ بھی لیا جاتا ہے اور انہیں باحیثیت قوم خوفزدہ بھی کیا جاتا ہے۔ ختم شد۔